लेकिन 1996 से 2001 के 6 साल ऐसे हैं जो हमारी तारीख के सबसे ज्यादा पुरअमन दौर था। लिहाजा ये कहना कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन हैं या पाकिस्तान पर अपनी आइडियोलॉजी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये एक गलत थ्रेट एनालिसिस भी है, जहालत भी है और हिमाकत भी है। बात ये हुई है कोई तो ऐसी कुव्वतें हैं ना जो पाकिस्तान में अपने कदम मजबूत करना चाहती हैं। मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। 2001 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान में आए हैं, उसके बाद अमेरिकन ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पैदा किया है। ये हमारे अपने लड़के हैं, पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं जिनकी जहनियत एक रिलीजियस मेंटालिटी, मोरालिटी, एक खवारिज और एक तकफीरी रिलीजियस आइडियोलॉजी है। और ये एसेट्स बने हैं अमेरिकन और CIA और इंडियंस के, जो बेस्ड है इस वक्त कुनर में। साउथ वजीरिस्तान में जब हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो पाकिस्तान आर्मी ने इलाके पर कब्जा किया, लेकिन ये सारे दहशतगर्द, इनको अमेरिकन ने रास्ता दिया अफगानिस्तान जाने का, वहां से उठाकर इनको कुनर ले गए। आज सारी TTP कुनर में बेस्ड करती है, वहां से हमले कर रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान के बारे में हम आपको बताएं कि इस पर हमला करना पाकिस्तान की तरफ से खुदकुशी होगी। क्यों? वहां पर 3 ग्रोह हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में। एक वहां पे पाकिस्तानी कबाइल हैं, जो पाकिस्तानी ट्राइबल्स हैं, जिनकी क़यादत मुल्ला गुल बहादुर करता है, और उसकी पाकिस्तान के साथ मुआहदात हैं। 6.5 लाख कबाइल पाकिस्तानी औरतें बच्चे वहां रहते हैं। वहां पर एक छोटी सी पॉकेट है जो हक्कानी ग्रुप की है, और एक छोटी पॉकेट है जो TTP दहशतगर्दों की है। अब सवाल यह है कि अमेरिकन एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर और उनकी तमाम अफगान पश्तून रेजिस्टेंस से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उन पर फौजी दबाव पाकिस्तान तो वो यहाँ पर मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? जी, यही मत कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन किया तो हमें कोई फायदा इसका इसलिए नहीं होगा कि यही दहशतगर्द अफगानिस्तान चले जाएंगे और हम सिवाय अपने लोगों के किसी को नहीं हलाक करेंगे। इसका हल ये है कि पाकिस्तान ओपनली फॉरेन पॉलिसी के तहत डिक्लेयर करे कि हम अफगान ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात करते हैं। आप शुमाली इत्तेहाद के लोगों को बुलाएं, हक्कानी को बुलाएं, मुल्ला उमर को बुलाएं, हिकमत यार को बुलाएं, और इस्लामाबाद में बैठकर एक कॉन्फ्रेंस करें। जब आप ये काम करेंगे तो फिर दुनिया आप पर दबाव नहीं डाल सकेगी कि आप जलालुद्दीन हक्कानी को कत्ल करें। मुज़ाकरात फिर किन बेसिस पर होने चाहिए? वो जो कुव्वतें हैं वो अपनी तर्ज का निज़ाम हुकूमत कायम करना चाहती हैं। डू नॉट ट्राई टू मिसअंडरस्टैंड। मुज़ाकरात अफगान तालिबान से और अफगान ताजिक और उज़्बक से होंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं होगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सिर्फ इसलिए जिंदा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन मौजूद हैं। अफगानिस्तान से जब आप एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की बात करेंगे, जब अमेरिकन खुद अफगान तालिबान से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी तालिबान हमारे दुश्मन हैं, इनसे बात नहीं होगी, इनको एलिमिनेट किया जाएगा। कामरा पे हमला अफगान तालिबान ने नहीं किया, हक्कानी ने नहीं किया, इसको TTP ने किया। ये डिस्टिंक्शन ना मीडिया बताता है ना एनालिस्ट बताते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान ग्रुप्स नहीं कर रहे हैं, और अमेरिकन ये चाहते हैं कि हम अफगान ग्रुप्स के साथ जंग करें ताकि अमेरिकन उनसे मुआहदे कर सकें। ठीक है। जाहिद हामिद साहब साथ रहे। अजमल वजीर साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। अजमल वजीर साहब, जाहिद हामिद साहब कह रहे हैं कि वजीरिस्तान में हमला करना अपने लोगों के साथ ज्यादती होगी, यहां पर हमला नहीं करना चाहिए, मुज़ाकरात से बात हल करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसकी जाहिद साहब की इस बात से एग्री इसलिए करता हूं कि देखिए, आप ये देखें कि अगर आप साउथ वजीरिस्तान में भी देखें तो साउथ वजीरिस्तान में जो वजीर कबाइल का एरिया है वहां पे मुल्ला नजीर क़यादत कर रहे हैं, तो वो तो हमारे हुकूमत के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे हैं, हमारे मुआहदे हो चुके हैं। इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान में जो हाफिज गुल बहादुर की इन्होंने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके भी मुआहदात है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे। अब बात यहां पर एक चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने की है कि देखिए, जो कुन्नड़ से वहां से जो हमले होते हैं पाकिस्तानी हमारे फौज पे होते हैं, तो वो कौन कर रहे हैं, और वहां पे और ये भी देखें आप, वहां पे वो ड्रोन हमले नहीं करते। आज ये कहा जाता है कि वजीरिस्तान सेफ हेवन है इसके लिए, दहशतगर्दों के लिए, या जिसके लिए ये कहते हैं, या तालिबान या इस किस्म के। मैं तो आज ये आपको चैलेंज करके कहता हूं कि सेफ हेवन वजीरिस्तान नहीं है, सेफ हेवन इस वक्त अफगानिस्तान है, कुनड़ है, जहां पे ड्रोन हमले होते हैं, जहां पे नेटो फोर्सेस, बल्कि मैं ये समझता हूं कि वहां पे अमेरिकन छतरी के नीचे हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ पालकर हमारे खिलाफ ही अटैक करवा रहे हैं। और हम यहां पे अगर वजीरिस्तान की हम बात करते हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान हो चाहे साउथ वजीरिस्तान हो, वहां पे वो जो 90% पाकिस्तानी है। आप शाजिया ये भी देखें कि अगर आज वजीरिस्तान के किसी कबाइली ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की,
نمبر 1 پاکستانی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے. یہ جو 99% پاکستانی ہے, ہم ابھی بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ ختم ہونا چاہیے کہ اگر کراچی میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ ہر صوبے میں ہو رہی ہے, بالکل ہر صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور وزیرستان میں آپ لوگ آئے روز آپریشنیں کریں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ اب نہیں چلے گا. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آ کر بات کریں گے کیا ان حالات میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں لانگ مارچ کرے گی, کیا حل ہے تحریک انصاف کے پاس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کا, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. منصور اختر صدیقی تحریک انصاف کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. منصور اختر صاحب, دہشت گرد اس وقت پاکستان کے حساس علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, حساس تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں, ایسی صورتحال میں بھی کیا تحریک انصاف شمالی وزیرستان کی جانب لانگ مارچ کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ایک دلیر لیڈر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایسے لوگ جن سے پچھلے 15 سال سے جن پہ مسلط کی گئی ہے جنگ, ان کے لیے کوئی داد رسی والا, وہ امن کا پیغام لینے والا عمران خان نے یہ ایسے وقت میں کیا ہے کہ لوگ اس چیز کے انتظار میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نہیں, یہ پوری قوم کے لیے, پوری قوم کے علاوہ یہ پوری دنیا کو جو میسج جا رہا ہے کہ عمران خان امن کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے, لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے. جو ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے, جو ڈرون ان کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں, ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اسکولوں کے اوپر لوگ بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر یہ اٹیک کر کے جو ظلم کر رہے ہیں, اس کے لیے امن کا پیغام لے کے ہم اپنی ہی قوم کے پاس جا رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں وہی طالبان, وہی لوگ حملے کرتے ہیں, ہماری عوام مرتے, اس پر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اور جب آپ نے لانگ مارچ کی بات کی تھی تو طالبان نے تھریٹ بھی کیا تھا کہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں, ہم اپنا دفاع کرنا خود جانتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے جی, انہوں نے اس چیز کا تردید بھی کی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں, وہاں کے عوام نہیں ہیں یہ لوگ. یہ بیسیکلی پھر آپ کن کے لیے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, کن کے پاس جا رہے ہیں؟ لانگ مارچ ہی کر لیں, ہم تو جناب امن مارچ کر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ہم ان کو وہ پیغام دیں کہ آئیے ہم مل کے اس ملک کو ایک دوسرے اس جنگ سے نکلیں, اس امریکی وار سے ہمیں نکلنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک میں ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے اندر امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. تو آپ مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں شمالی وزیرستان میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے نہیں, اس پورے خطے کے لیے بہت تکلیف دہ منظر ہوگا. ہاں, پہلے ہمارا فرض ہے ہم ان لوگوں سے بات چیت کریں, ان کو پہلے اس امن مارچ میں ان کو خوش آمدید کہیں, اور اس کے علاوہ جب وہ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں اور پھر کوئی لوگ بغاوت کرتے ہیں یا ہمارے خلاف اٹھتے ہیں تو وہ عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان لوگوں کے خلاف ہمارا ساتھ دے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر محمد امجد ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, طالبان کے خلاف آپریشن پر تنقید ہو رہی ہے, تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ آپریشن نہ ہو, طالبان کے ساتھ بات کی جائے, تو بات چیت مذاکرات سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ جی, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا, پہلے ہم اپنے درمیان میں ایک اتفاق پیدا کر لیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں فیصلہ کر لیں, حکومت فیصلہ کر لے, اور اس کے بعد پھر افواج پاکستان کے ساتھ بات کر کے پھر اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اس طرح صرف امریکہ کے کہنے پر یا نیٹو کے کہنے پر ہمیں قطعاً ان پہ کوئی آپریشن نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ صرف یہ ٹی ٹی پی والے نہیں ہیں, وہاں پہ دوسری فورسز بھی ہیں جو کہ دراصل پاکستان کی دشمن وہ ہیں اور ٹی ٹی پی کو یوز کرتے ہیں, اور جو تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ آ کر حملہ آور ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ وہ دوسری وہ کر رہے ہیں, اور وہ جو افغانستان جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ سارا عمل ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان فورسز سے ان سے پہلے مذاکرات ہونے چاہیے, اور اس کے بعد پھر اگر یہ ضروری سمجھا جائے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, یہ بالکل نہیں مانتے, تو پھر اس کے بعد آپریشن کی بات مذاکرات کیسے؟ اجمل وزیر صاحب, امریکہ تو حقانی تنظیم, حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم بنانے کے لیے قانون بھی لا رہا ہے. آپ کو میں اسی پہ ایک پی ٹی آئی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں
جو پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس طرح ہم اکٹھے ہو کے چلے جائیں گے تو امن قائم ہو جائے گا، امن کا پیغام ہوگا، میرا خیال ہے ایسے ممکن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں کے جو اکابرین ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، ہمارے اپنی لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اس طرح لوگوں کو لے جا کر وہ لوگ ان کے آگے ان کو کھڑے کر دینے سے کوئی امن قائم نہیں ہوتا اور نہ ہی امن کا کوئی پیغام ملتا ہے. اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ ابھی جو وہ میرے بھائی بات کر رہے تھے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس کا قائد جنوبی وزیرستان کی بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ ہم کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں شمالی وزیرستان. ایک تو میرے خیال میں کہ بہت سارے لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بس صرف وہی باتیں ہوتی ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے. ساؤتھ وزیرستان علیحدہ ہے، نارتھ وزیرستان علیحدہ ہے. وہ وہاں سے بنو سے راستہ جاتا ہے اور یہ اس کا ڈی آئی خان سے راستہ جاتا ہے، تو تھوڑا سا جغرافیہ کو بھی ٹھیک کر لے. دوسری بات میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اب جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ وزیرستان میں فلانا یہ ہوا ہے، دیکھیں شازیہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسامہ بن لادن وزیرستان سے برآمد نہیں ہوئے تھے، عمر خالد شیخ جو ہے نا وہ وزیرستان سے برآمد نہیں ہوئے تھے. میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیرستان کے حوالے سے جو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ سارے دہشت گرد یہ بات بالکل غلط ہے. وہاں کی 99% جو پاکستانی ہے وہ بالکل پیورلی پاکستانی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ. تو پھر وہاں پر ڈرونز کس کے لیے کیے جاتے ہیں؟ پھر وہاں پہ ڈرونز حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ میری بات سنیں، میں آپ کو وہی بات شازیہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیں 70% افغانستان پہ پچھلے 12 سال سے تو امریکہ قبضہ کر نہیں چکا، 70% افغانستان پہ تو ابھی بھی عملاً طالبان کا کنٹرول ہے. تو یہ کہاں سے امریکن اگر واقعی اتنا ان کے پاس وہ ہوتا، ان کی اتنی طاقت ہے تو پہلے تو افغانستان کو فتح کر لیتے. وہاں ان کو فتح کیا نہیں ہے، اب وہ وہاں سے دھوم بگانے کے چکر میں اور پاکستان کے حوالے سے وہ اس طرح کی حرکت کر کے 2014 سے پہلے کہ ایک نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر شمالی وزیرستان کے حوالے سے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو چیز ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتیں یہ صرف کہانیوں سے بات نہیں چلتی، صرف تقریروں سے بات نہیں چلتی، چاہے اپوزیشن والے ہیں چاہے حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، یہ سارے بیٹھے اور یہ وزیرستان کو پاکستان کا حصہ تسلیم کر لے. کیونکہ ابھی تک میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حصہ تسلیم کر رہے. اگر یہ حصہ تسلیم کرتے وزیرستان کو تو پھر یہ کم از کم ڈرون حملوں کے خلاف صرف زبانی جمع خرچ نہ کرتے، باہر نکلتے اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت شمالی وزیرستان کو پاکستان کا حصہ تصور نہیں کرتی؟ میری بات سنو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کا حصہ جس طرح ہوتا ہے، جس طرح کسی اور علاقے میں ایک بندے کی ڈیتھ وہاں پہ ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو تو سارے سر پہ اٹھا دیتے، جلوس نکلتے. آج مجھے بتا دے کہ ڈرون حملوں کے خلاف یہاں پہ وہ جو انسانی حقوق کے تنظیمیں ہیں وہ کدھر ہے؟ وہاں پہ سارے کو چپ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میں آپ سے شازیہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان جائیں گے تو میں اس کو ویلکم کروں گا، بینگ جو میرا جس پارٹی سے تعلق کیوں نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ آتے تو یہ وزیرستان ڈرون حملہ. لیکن وہاں پہ بھی میرے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہاں پہ اتنے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ جو ڈرون حملوں کے حوالے سے ہیں تو پہلے تو وہاں پہ ہمارے جرگوں پہ ڈرون حملے ہوئے ہیں، تو یہ عمران خان کے جو ریلی لے کر جائیں گے اس پہ ڈرون حملوں کا تو خطرہ. تو ایسی خبریں آ بھی چکی ہیں، تھریٹس آ بھی چکی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے اس کی نہیں، میں ڈرون حملوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسرا شازیہ بات یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے تمام سیاسی لیڈران کی ذمہ داری ہے کہ اب امریکہ کو یہ کہے کہ یہ ڈو مور والی پالیسی آپ ختم کر لیں. لیکن ڈاکٹر محمد امجد صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی اس لانگ مارچ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں شازیہ کہ اس وقت ہمیں وہ عمران خان ہو جو بھی ہو، یہ جو دفاع پاکستان کونسل والے جو بھی ہو، ڈرون حملوں کے خلاف یا وزیرستان کا جو بھی نام لے گا اس کے لیے ویلکم ہے. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو کرنا چاہیے، یہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد امجد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب شارپلی کلوزنگ کا وقت.
جی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ لانگ مارچ کر کے وہاں جانے کی بجائے وہ جو امریکہ نواز پالیسیوں کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا ان کے کہنے پہ فیصلے کر رہے ہیں یا ان کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں ان کے خلاف لانگ مارچ کرنا چاہیے. ان لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کی خاطر سوچیں. ایک اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ آپریشن کرنے سے اس کے اور بھی ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تو پرو امریکن وہاں پہ لوگ ہیں افغانی طالبان ہیں وہ تو افغانستان چلے جائیں گے لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے, جنوبی پنجاب چلے جائیں گے, سندھ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط پالیسی بنانا ہوگی, اعتماد میں عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا, دوست اور دشمن کا تعین کرنا ہوگا, تو ہی ہم اس خطے میں ایک مضبوط ریاست کے طور پر سامنے آ سکیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رونق رمضان.